बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कैसे एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे में गया, दूसरे से जो है वो लंदन में पहुंचा, लंदन से फिर वापस आया, और ऐसे लोगों के नाम से लंदन से वापस आया जो ज़िंदगी में जिनका पासपोर्ट ही नहीं था, वो कभी बाहर ही नहीं गए थे। कल उनका इंतकाल हुआ है और इसके ऊपर हम तमाम उनकी फैमिली के साथ जो है पूरा पाकिस्तान उनके साथ जो है वो अफसोस का इजहार करता है। अब ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि हम देख रहे हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब के एक क्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दो बयानात सामने आए। एक बयान उनका ये सामने आया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तकरीरें कर रहे हैं उस पे वो केस करेंगे, और दूसरा उनका बयान ये आया है कि मरीम नवाज़ शरीफ के जो बातें हैं उसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये बयान उनका उसके बाद आया जब मरीम नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के जो एक कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ जो हर्जा रसाई की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद DGI-SPR की एक प्रेस रिलीज़ आई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि उनको संजीदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है, मरीम नवाज़ की किसी बात को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल को और सीनियर लीडरशिप में एक तफ़रक़ा डाला जाए, वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीश की बात है। और इसके बावजूद ये हो रहा है कि जो DGI-SPR है उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, और ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक मखसूस तरीके से जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही है। फिर उनकी जो सहाफ़ी हैं, जो जिनके जो लिंकेजेस हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक सहाफ़ी ने जो है वो ये बात कही कि फ़लाने कोर कमांडर जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे और ये होगा और वो होगा और ये तब्दीलियाँ फ़ौज में आएंगी। उसके बाद एक सहाफ़ी ने ये कहा कि जी ये तय हुआ है कि PTI से और इमरान खान से तो सिर्फ फ़ौज जो है वो ख़ुद ही हिसाब किताब कर लेगी, वो हम देख लेंगे उनको, और बाकी तो इसी तरह से चंद और लोग जो कि मिलते मिलाते रहते हैं उनसे, उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है, और यूँ लग रहा है कि एक मखसूस तबके को खुल खेलने का मौका दिया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम इमरान खान की तकरीरें जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं सिर्फ चंद टुकड़े दिखाना चाहता हूँ पहले, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, कि वो तकरीरें इमरान खान तकरीरें क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी तकरीर में कभी नाम भी नहीं लिया किसी का। इमरान खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने जिस किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान में बड़ी कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं। इमरान खान ने जिस तरीके से इदारों को महफूज रखने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने इदारों को बचाने की कोशिश की है, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम इसकी मिसालें हैं। के बावजूद ये हो रहा है कि जो DGI-SPR है उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, और ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक मखसूस तरीके से जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही है। फिर उनकी जो कुछ सहाफ़ी हैं, जो जिनके जो लिंकेजेस हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक सहाफ़ी ने जो है वो ये बात कही कि फ़लाने कोर कमांडर जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे और ये होगा और वो होगा और ये तब्दीलियाँ फ़ौज में आएंगी। उसके बाद एक सहाफ़ी ने ये कहा कि जी ये तय हुआ है कि PTI से और इमरान खान से तो सिर्फ फ़ौज जो है वो ख़ुद ही हिसाब किताब कर लेगी, वो हम देख लेंगे उनको, और बाकी तो इसी तरह से चंद और लोग जो कि मिलते मिलाते रहते हैं उनसे, उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है, और यूँ लग रहा है कि एक मखसूस तबके को
کھل کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف۔ دوسری طرف شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی تقریریں جو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو میں صرف چند ٹکڑے دکھانا چاہتا ہوں پہلے، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، کہ وہ تقریریں، عمران خان تقریریں کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی تقریر میں کبھی نام بھی نہیں لیا کسی کا۔ عمران خان نے جو پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے جس قسم کا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان میں بڑی کم اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ عمران خان نے جس طریقے سے اداروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اداروں کو بچانے کی کوشش کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں بہت کم اس کی مثالیں ہیں۔ میں پہلے آپ کو یہ ایک ٹکڑے جو ہم نے جوڑے ہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں، جو کہ مختلف جگہوں کے اوپر بات ہوئی۔ ذرا پہلے دیکھیے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا ججوں سے، زور زبردستی فیصلے آپ نے لکھوائے۔ ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے مارے پہ تھے۔ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اس کو واپس جانے دیں، 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے۔ جابے والا سینکڑوں اور ہزاروں ارب ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا، گاڑ دیا اس پاکستان کو، برباد کر چکا ہو اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لو لہان کر دیا پاکستان کو۔ نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے کہیں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکی اور بندوقیں ہیں، لیکن تو ہمارے کردار کشی کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ بیٹی بھائی وہ اکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس نے ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی ہیم سے بڑھ جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی لیٹسٹ آپ کے پاس محسن داوڑ کی ہے تو وہ بھی ذرا نیشنل اسمبلی میں دکھا دیں۔ پچھلی حکومت نے اس کو واپس لانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی اور وہ انتہائی بری حالت میں وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کل رات کو پاکستانی فوج کے تیاروں نے، پاکستانی ایئر فورس کے تیاروں نے افغان بارڈر اس طرف میر صاحب اور سے علاقہ برہا کے علاقوں میں بمباری کی اور 40 سے زیادہ افراد اس میں جہاں باہم ہوئے شہید ہوئے۔ تو میں اس کے لیے مذمت کرتا ہوں جناب اسپیکر، یہ بات چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ریڈ لائن جس پر ہم کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جس پر ہم کسی صورت بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس چیز کو روکنا ہوگا۔ پہلے ہی ہمیں اتنا زخم دے چکے ہیں، اتنے زخم ہم دے چکے ہیں جس کا مداوع ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ جو جٹ تیاروں کی بمباریاں ہیں جو کہ پورے کے پورے شہر بلیامٹ کیے گئے ہیں، اس کا مداوع ابھی تک نہیں ہوا، اور اوپر سے یہ پھر یہ بمباریوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی بھرپور تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور جس نے بھی یہ اپریشن پلان کیا اس کے خلاف کارروائی کی ہونی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہم نے یہ احتجاج اپنا یہاں پر ریکارڈ ضرور کرنا ہے۔ ٹھیک، یہ اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ ہماری میں یہ جو ٹکڑے میں نے سنائے ہیں
یہ میں نے اس لیے سنائے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو دیکھیں یہ کمپیریزن کر لیں ان سٹیٹمنٹس کا اور پھر عمران خان کے اور تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کی سٹیٹمنٹ کا. ایک بھی جگہ کے اوپر عمران خان نے کسی کا نام نہیں لیا, کبھی کسی کا انہوں نے تذکرہ تضحیک آمیز انداز میں نہیں کیا, کبھی ہم نے اس طرح سے اداروں کو بلیم نہیں کیا. جہاں تک فوج کے ادارے کی تعلق ہے, عمران خان کی واضح ہدایات بھی ہیں, پالیسی بھی ہے کہ دیکھیے اگر فوج کا ادارہ کمزور ہوگا تو پاکستان کمزور ہوگا. 3 اس وقت حصوں میں جو پاکستان کو تقسیم کرنے کی جو سازش ہے, جس کے پیچھے پاکستان کے نون اینیمیز ہیں, جانے بوجھے ہوئے دشمن ہیں, وہ اپنی اسکیم میں کامیاب ہو جائیں گے اگر پاکستان کی فوج کمزور ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طبقہ جو دراصل پاکستان کے خلاف ہے, جو ایک طبقہ جو پاکستان کے فوج کے خلاف ہے, وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑا لیڈر پاکستان کی اور عمران خان پاکستان کے نہیں امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, ان کو اگر آپ اس طرح سے اس وقت کے کرائم منسٹر یہ بیان دیں گے اور ان کے بیانات کو اس طرح سے سیاسی استعمال کی کوشش کریں گے, اس کے اوپر ریٹیلیشن آئے گی. اور یہ ریٹیلیشن صرف پاکستان کی جو ایک دو طبقہ ہے اس تک محدود نہیں رہے گی, یہ پاکستان میں ہر جگہ پر محسوس ہوگی. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو, اپنے کرائم منسٹر کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کریں. اور مریم نواز کی باتوں کو سنجیدہ ہم نہیں لے رہے ہیں, لیکن یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے یہ کافی نہیں ہے. مریم نواز کو کی یا گفتگو کے اوپر وہ خود معافی مانگیں, یا ان کی پارٹی جو ہے, کیونکہ وہ ابھی پارٹی کی عہدیدار بھی ہیں جہاں تک میرا معلومات ہے, ان کی پارٹی ان کی طرف سے معافی مانگے اور قوم سے یہ معافی جو ہے ان کو مانگنی چاہیے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا کریں, وہ بالکل جو ہیں وہ غیر سنجیدہ خاتون ہیں, یہ تو ہر ایک کو ہی پتہ ہے, اس کے اوپر یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو غیر سنجیدہ قرار دے کر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو ان کی بیانات جو ہیں اس کے اوپر معافی ہر صورت میں جو ہے وہ مانگنی ہوگی. جہاں تک پاکستان کے سیاسی حالات کا تعلق ہے وہ دگرگوں ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی ایک انتہائی برے حالات کا شکار ہے. معیشت کے اوپر چونکہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے, وہ جو ٹاپک ہے وہ میں حماد کے لیے چھوڑ رہا ہوں. لیکن پاکستان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے, پاکستان میں ایک بہت بڑی جو اجتماع ہے, ایک بہت بڑا جو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کنسنسس کر چکے ہیں, ایک اجماع کر چکے ہیں, ایک اتفاق رائے کر چکے ہیں کہ جو عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا وہ ایک غیر ملکی سازش اور غیر ملکی احکامات کے اوپر ہٹایا گیا تھا, اور یہ چیز پاکستان کے عوام کو تسلیم نہیں ہے. لہٰذا اس وقت پاکستان کی سیاست ایک بہت ڈویزو ہے. اس کے اندر جو اس وقت کا حکمران طبقہ ہے, عوام میں اس کے لیے نفرت پائی جاتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفرت جو ہے اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, عوام کے پاس جایا جائے اور عوام سے نیا مینڈیٹ لیا جائے. اب یہ الیکشنز آپ زیادہ نقصان کر کے کریں گے یا کم نقصان کر کے کریں گے, یہ سوچنے کی بات ہے. اس وقت ہم نے اپنی جو لانگ مارچ ہے اس کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. پاکستان کے تمام طول و عرض سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. 20 تاریخ تک انشاءاللہ حتمی تاریخ کا بھی اناؤنس ہو جائے گی, جو کہ 20 مئی سے لے کے 29 مئی کے درمیان میں ہوگی. اور اسلام آباد کے اندر پاکستان کی تاریخ کا نہیں, جنوبی ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع انشاءاللہ یہاں پر ہوگا, اور ہر پاکستان کے ہر گاؤں سے, ہر قضیے سے, ہر علاقے سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے. اور بہتر یہ ہوگا کہ لانگ مارچ سے پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. یہ وہ واحد عمل ہے
جس سے آپ پاکستان کی سیاست کو نارملائز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نارملائز نہیں کریں گے تمام تر نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹے پرچے کرنے کی روایت ہے اس کو زندہ نہ کریں۔ آپ کی حکومت وہ پہلی حکومت ہے پرائم منسٹر صاحب جس نے توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے۔ آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اس وقت جو یہاں پر سینسرشپ ہے، ARY کو جس طریقے سے بند کیا گیا کل کے جلسے میں، اس کے بعد مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو اس وقت سینسرشپ لگائی گئی، جس طریقے سے اینکرز کو نوکریوں سے برخاست کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اونرز کو ان کے بزنسز تباہ کرنے کی بات کی گئی، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے، اور یہ چند ہفتوں میں یہ سب کچھ ہوا، اور انشاءاللہ یہ چند ہفتے بڑی جلدی ختم ہونے والے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کی جو تباہی ہے اس کے اوپر میں اب حماد اظہر صاحب کو کہوں گا کہ ذرا بات کر لیں۔ شکریہ جی۔ جس طرح پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ کیا گیا اور ایک رجیم چینج پاکستان میں لایا گیا، تو ایسی ہی صورتحال اب ہمیں معیشت پہ نظر آ رہی ہے۔ 1 ماہ گزر گیا ہے اس حکومت کا، اور جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ٹیبل کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، تب سے لے کے اب تک 5.7 ارب ڈالر آپ کے اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج ریزروز میں کمی آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ شرح سود جو ہے وہ 2009 سے لے کے اب تک کی بلند ترین شرح پہ ہے۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح جو ہے پچھلے 1 ماہ میں وہ بھی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آٹا، مرغی، پیاز اور باقی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل نہ فیصلہ سازی کر پا رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کا اس کے اوپر حکمت عملی بنا پا رہی ہے۔ جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ معیشت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی۔ فائنانس ڈویژن کے اگر افسران سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھا ایک شخص وہ ایک فرق اکنامک پالیسی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں وزراء ان کی سوچ فرق ہے۔ IMF کے معاملے کے اوپر ابہام پایا جا رہا ہے اور ابھی تک کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو پا رہی۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اوپر ابہام پیدا کیا گیا، جس سے آج بھی ڈیزل کی شارٹیج ہے اور ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ اسی طرح نالائکی اور بد انتظامی کے باعث بالکل ایک غیر ضروری رمضان میں لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے گزارا گیا، جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1300 پوائنٹ کریش کر گئی ہے، اور پچھلے 11 ٹریڈنگ سیشنز میں وہ کلیکٹیولی 2900 پوائنٹس کریش کر چکی ہے۔ صرف آج پاکستانی روپیہ 1 روپے 25 پیسے ڈالر کے مقابلے میں انٹر بینک ریٹ میں کمزور ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح بے ہنگم اور ابہامی کیفیت کو برقرار رکھا گیا تو یہ معیشت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ اور اب آپ اس کا ذرا موازنہ کریں کہ 2 ماہ پہلے نئے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے نئے پاکستان میں 5.5% اکنامک گروتھ دوسرے سال میں رجسٹر کر رہے تھے ہم۔ 4 مارچ کو 22 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں پڑے تھے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ اکنامک جو ہمارا ایکسپورٹس ہیں 32 ارب ڈالر، ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر تاریخ کی بلند ترین شرح پہ پہنچ چکی تھیں، عالمی ادارے تعریف کر رہے تھے۔ لیکن پھر جب پرانا پاکستان آیا تو جو اس وقت یہ تباہی برپا ہے ملک میں، یہ تو کرونا کے دور میں بھی معیشت کا یہ حشر نہیں ہوا تھا جو انہوں نے اپنے 1 ماہ کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال اور بے ہنگم جو معیشت کو چھوڑ کے فیصلہ سازی نہ کر کے اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔ تو جس طرح پاکستان کی خود مختاری کو بچانے کے لیے اب الیکشنز کی طرف جانا ضروری ہے، اب پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے بھی الیکشنز تک جانا ضروری ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کا ایک توڑ یہ بھی تھا کہ آپ روس سے سستی LNG اور سستا گیس اور سستا تیل لیتے ہیں، جس کے ہم نے جس کا باقاعدہ جب میں وزیر تھا توانائی کا تو باضابطہ طور پہ ہم نے اس کے مذاکرات شروع کیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی 2 میٹنگز خود چیئر کیں اور اس پہ بریفنگز لیں، اور اپریل کے اندر ہم پہلی کارگوز پاکستان میں لانے کا سستے تیل کی پلان کر رہے تھے، ہم نے ایم کیا ہوا تھا، اور اب مئی آ گیا ہے
اور ہمارے جانے کے بعد ان مذاکرات کو کسی نے کنٹینیو نہیں کیا کیونکہ ان کی کام پہ ٹانگ تھی. تو لہٰذا اگر انہوں نے ایسے ہی معیشت چلانی ہے تو یہ صرف پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ نہیں کیا گیا, یہ پاکستان کی معیشت پہ بھی حملہ کیا گیا رجیم چینج کے ذریعے. اور آپ جتنی جلدی ہو سکے انتخابات کرانے چاہیے اس سے پہلے کہ نقصان مزید ہو جائے. بہت تھینک یو. سر یہ بتائیے گا 20 تاریخ کو پنجاب کے جو منظم اراکین ہیں ان کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ڈیسیجن دینا ہے. آپ نے 20 تاریخ کے بعد ہی اپنا لانگ مارچ جو ہے اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈیٹ آپ کو اپنے کارکنان کو بتائیں گے. کیا آپ لوگوں نے وہ 20 کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حساب سے اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں یا کہ فیصلہ اس طرح سے آئے گا تو اس کی اسٹریٹجی کوئی اور ہوگی یا دوسرے طریقے سے؟ اور دوسرا سر ایک اور اس کے ساتھ کہ کیا سر یہ ممکن ہے کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے جس طرح سے عدالتوں کا اس سارے سیاسی معاملات میں کردار آ رہا ہے تو کیا آپ کے اس لانگ مارچ کے اوپر بھی عدالتوں سے حکومت اگر رجوع کرتی ہے تو آپ کے اس بارے میں بھی تیاری ہے؟ دیکھیے جی وہ تو ہم نے ہر جگہ کے اوپر لیگل ٹیمز کریٹ کر دی ہیں جو لانگ مارچ میں جہاں جہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو منگل اور بدھ کو لگا ہوا ہے یہ کیس. یہ تو بدھ کو فیصلہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو قطعی طور پہ آگے نہیں جانا چاہیے. جو ایم پی ایز ہیں ان کا تو ریکارڈ اویلیبل ہے, انہوں نے دیے ہیں سارے. اور یہ بدھ کو ہر صورت الیکشن کمیشن مہربانی کرے اس کا فیصلہ کرے. یہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے جو تمام پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے وہ لوٹوں کے کیس فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ عدالتوں کو چاہیے کہ اس کا فوری فیصلہ کرے, الیکشن کمیشن کو چاہیے اس کا فوری فیصلہ کرے. سر یہ فرمائیے گا صاحب کہ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے ہماری مطابق کہ آپ کی جو جلسوں کا شیڈول جاری ہو چکا ہے اس کو کسی کے جلسے جو ہے وہ ریپ اپ کیے جائے یا وہ نہ ہونے دیا جائے. اس حوالے سے دوسرا میرا کوشچن ہے حماد صاحب سے کہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ منشا ہے ان کی, یا ان نے یہ کہا ہے کہیں کہ وہ جون اینڈ تک ڈالر 160 تک لے آئیں گے. ایسی کون سی کدھر سے کی آ گئی ان کے پاس؟ تھینک یو. پہلے جواب اسحاق ڈار کا دیتے ہیں. دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ جس طرح جو معاشی پالیسیز انہوں نے برقرار رکھی ہیں. ایک ٹی وی انٹرویو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ایکسپورٹس نہ بھی بڑھیں تو کوئی بات نہیں, ہمارے دور میں امپورٹس کی قیمت کم تھی اور روپیہ جو ہے وہ اوور ویلیو کر دیں تاکہ دوسرے ملکوں کی ایکسپورٹس کو سبسڈائز نہ کیا جائے. دیکھیں یہ کوئی سنجیدہ آپ معاشی ماہر سے پوچھ لیں تو ایسے شخص کو تو فائنانس ڈویژن کے 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں قریب نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ وہ تو ان کی سوچ تو اتنی خطرناک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہوتا پچھلی حکومت میں تو جب 2016-17 میں آئل پرائسز کریش کی تھیں تو ہم ریزروز بلڈ اپ کر سکتے تھے. ہم ریزروز بلڈ اپ کرنے کے بعد اپنی امپورٹس کو ماڈریٹ کر سکتے تھے اور ہمیں پھر اکنامک اسٹیبلائزیشن میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی جو 2017-18 میں اکنامک کریش آیا نون لیگ کے دور میں وہ بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور اب میں حیران ہوں کہ وہ اس سب سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اور اب وہ دوبارہ وہی ریسیپی سامنے لے کے آ رہے ہیں جو اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دے گی. اور جو سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں